बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्या अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जहाँ जहाँ इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुना जाता है, आप लोग पसंद करते हैं, तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। ये प्रोग्राम आप लोग हर रोज़ देखते हैं, लाइव प्रोग्राम ये आप लोगों के सामने पेश किया जाता है बराह रास्त, और यकीनन आप सब हमारे साथ इस प्रोग्राम में लाइव कॉल के ज़रिए शामिल भी होते हैं। आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल या जो भी आप हमारे साथ डिस्कस करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उन सवालात के जवाबात आप लोगों तक कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में पहुँचाए जाएँ। हर रोज़ की तरह हमारे साथ मुख्तलिफ़ जो है वो अपने अंदाज़ में गुफ्तगू करने वाली शख्सियात, उलमाए किराम, सादात किराम जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात होती है, जो अब आपकी रहनुमाई भी करते हैं, हमारे साथ भी आपकी गुफ्तगू होती है, और जिस मौजू का हम इंतखाब कर रहे होते हैं या जिस पर हम लोग बात कर रहे होते हैं उस पर जो है वो साथ साथ गुफ्तगू होती है, और साथ में आप लोगों की कॉल्स प्रोग्राम में हम शामिल करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए हैं। यकीनन बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आप गुफ्तगू फरमाते हैं मुफ्ती सईद अहमद खान साहब। हम आज के प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए हमारे आज के प्रोग्राम हय्या अलल फलाह में तमाम देखने और सुनने वालों की रहनुमाई के लिए। और प्रोग्राम के आगाज़ में वैसे तो आप लोगों को बताया जाता है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, और ऐसे बहुत से हमारे कॉलर्स भी हैं जो हमारी इस रूटीन को जानते भी हैं और उन्हें मालूम है कि प्रोग्राम में किस तरह शामिल जो है वो हुआ जा सकता है। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग हमारे साथ बात करना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा एड्रेस भी दौरान प्रोग्राम साथ साथ मेंशन होता है, और उसके अलावा जो है वो हमारे जितने भी आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल हमें व्हाट्सएप के ज़रिए मिलते हैं, या फिर हमारे एड्रेस पे ख़त के ज़रिए दूर दराज से बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ से आज भी हम तक आप लोगों के ख़त जो है वो मौसूल होते हैं, और हमारी भी कोशिश होती है कि हम जवाब लिफाफे की सूरत में आप लोगों को वापस पहुँचा दें। तो इंशाअल्लाह उस हवाले से भी आप एक ज़रिया है कि आप लोगों के मसाइल और आप लोगों के सवालात हम तक पहुँच सकें। और उसके साथ साथ तमाम अपने देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए हम दुआगो हैं। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के लास्ट में जब दुआ होती है, बहुत से अहबाब हमें दुआओं के लिए कहते रहते हैं, आप लोगों की तरफ से पैगामात हमें मिलते रहते हैं, और हमारी भी ये कोशिश है कि हम मुकम्मल तौर पर जो है वो साथ साथ सवालात हों, साथ जवाबात हों, और प्रोग्राम के आखिर में दुआ के लिए जब हाथ उठाएँ तो अपने उन तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बिलखुसूस, और साथ में अपने उन मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए जो जहाँ कहीं भी परेशान हाल हैं, मसाइल का शिकार हैं, और उन सब के लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह करीम उन सब पर भी अपना करम फरमाए, अपना फ़ज़ल फरमाए, अपना रहम फरमाए, तमाम देखने और सुनने वालों के मामलात को परवरदिगार आलम आसान फरमाए। और साथ साथ हम किसी न किसी एक मौजू पर भी बात कर रहे होते हैं ताकि उस पर भी जो है वो साथ साथ गुफ्तगू हो सके, और कोशिश तो यही होती है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर साथ में जो है वो डिस्कस की जाए, ताकि जो भी मुख्तलिफ जो है वो मसाइल लोगों को पेश आ रहे होते हैं उस पर जो है वो हम लोग प्रोग्राम में बात कर सकें। तो बहुत से ऐसे सवालात जो हमें व्हाट्सएप पर मिलते हैं आप लोगों की तरफ से, और वो चूँकि बहुत से लोगों के सवाल मिलते जुलते होते हैं, एक जैसा मसला होता है लोगों का, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उस पर भी जो है वो साथ में जब बात करें तो किसी न किसी जो है वो मसाइल, दो तीन जो है वो सवालात उन्हें मिलाकर हम अपने उलमा की जानिब जो है वो सवालात पेश करते हैं। तो इंशाअल्लाह आज भी ये मोहब्बतों का जो सफ़र है ये जारी रहेगा। आज के प्रोग्राम के सबसे पहले जो है वो कॉलर हम उनको शामिल कर रहे हैं। जी बात करते हैं उनसे, देखेंगे कौन कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं रहती हूँ। आज फिर मैं एक दफ़ा आपसे 2-3 क्वेश्चन करने हैं। मेरा बेटा है, उसका नाम मोहम्मद उस्मान है। रिजवान? तो मोहम्मद उस्मान उसका नाम है, मोहम्मद उस्मान उस्मान, बेटा अच्छा है जी, मेरा। ठीक है।
تو وہ انشورنس جوبلی میں کام کرتا ہے، تو میں نے سنا ہے کہ وہ سود کا ہوتا ہے معاملہ اس میں، تو اس لیے آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اور یہ وہ کسی نے مجھے بتایا ہے، تو آپ اس میں رہنمائی فرمائیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا پوتا بڑا حسن اس کا نام ہے، اور اس کی ماما کا نام فضیلت ہے، تو وہ جو ہے نا بہت زیادہ مجھے ہر وقت خوف رہتا ہے کہ اسے کچھ ہو جائے گا، میرے بیٹے کو کچھ ہو جائے گا خدا نخواستہ۔ ہر وقت میں روتی رہتی ہوں، دل خفا ہوتا ہے، میں تو بہت پریشان ہوتا ہے کہ انہیں کچھ ہو جائے گا خدا نخواستہ، ایسے بس ہر وقت مجھے ایسے رہتا ہے یہ کے لیے، بیٹے کی وجہ سے، پوتے کی وجہ سے وہ دل خفا رہتا ہے میرا۔ بچے کا کیا مسئلہ ہے پوتے کا؟ مسئلہ اس کا کوئی نہیں ہے، وہ پڑھتا ہے، مطلب ویسے تھوڑا اس میں جو ہے نا ویسے اتنا اچھا ہے پڑھائی میں، لیکن جب پیپر دیتا ہے تو تھوڑا سا ویک ہو جاتا ہے، مطلب اچھا شوق ٹھیک، نہیں رکھتا یار۔ بہتر۔ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھتے رہیے میری بہن۔ 2-3 سوال آپ نے کیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے پوچھا، جو ہے وہ انشورنس جو بھی وہ جوبلی وغیرہ جو آپ نے بتایا جو کام کرتا ہے، تو سود کے حوالے سے اس میں آپ نے وضاحت لی ہے، ایک وہ بھی جواب دیتے ہیں آپ کو مفتی صاحب انشاءاللہ۔ اور باقی آپ نے اپنے بیٹی کے لیے اور اپنے پوتے کے لیے، یعنی ان کی خوشحال زندگی کے لیے، بچے کی کامیابی کے لیے، پڑھائی میں کچھ کمزور ہے شاید آپ نے کہا، اس کے حوالے سے بھی تو 2-3 سوال ہیں آپ کے انشاءاللہ رہنمائی کریں گے۔ مفتی صاحب بسم اللہ کیجیے گا، حضرت آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ جی شکریہ، آج آپ نے ایک بار پھر ہمیں یہ سعادت کا موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں، اور کوئی کی پوری ٹیم کا شکریہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پروگرام کے ذریعے اپنی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس کا بہترین اجر اور بدلہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی چینل کی پوری ٹیم کو عطا فرمائے۔ بہن نے جو سوال کیا، اس کی طرف بڑھنے سے قبل یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم اللہ رب العزت کے عطا کردہ علم سے، فہم و مسئلے سے، حدیث کے روشنی میں جیسے آپ نے انٹرو میں بات کی، مسائل کا حل تلاش کر کے ممکن انداز میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر چیز کا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، ہر خیر کا عطا کرنے والا، ہر شر سے بچانے والا اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو وہ ایک چھوٹی سی پڑیا اور گولی کے ذریعے سے بے شک، اور بیماری بھی وہی دینے والا ہے، صحت بھی وہی دینے والا ہے۔ اور اچھا ایک بریک کے لیے سر میں یہاں پر کہا جا رہا ہے ہمیں، اور ہم ایک بیرین بریک سے واپس یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوسرا بچہ ڈرتا ہے، ہوتا ہے وہ پڑھا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ بریک پہ جانے سے پہلے جو ہمارے کالر تھیں ان کے سوالات تھے 2-3 آپ نے ڈسکس کیے، اور مفتی صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ، تفصیل سے آغاز کریں گے انشاءاللہ، جو بھی ان کے سوالات ہیں ان کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ بسم اللہ آغاز کیجیے۔ جی میں گزارش کر رہا تھا کہ انشورنس کے حوالے سے بہن نے سوال کیا کہ انشورنس جو ہے وہ اس حوالے سے شرعی رہنمائی کی جائے کہ آیا یہ درست ہے کہ نہیں درست ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے سننے اور دیکھنے والے احباب جو ہیں اپنے معاملات کی شرعی رہنمائی چاہتے ہیں، اور ایز اے مسلم ہمیں چاہیے بھی ایسے کہ ہم جو بھی معاملہ کرنے جا رہے ہوں اس کی شرعی رہنمائی ہم پہلے لے لیں تاکہ ہمیں مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور جو بھی ہم کام کریں وہ اللہ رب العزت اس میں خیر اور برکت عطا فرمائے۔ انشورنس کے حوالے سے جہاں تک بات ہے، اس حوالے سے جدید علماء کرام اور فقہاء کرام کا اس پر جو فتوی ہے وہ عدم جواز کا ہے، اور اس لیے عدم جواز کا فتوی ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندہ انشورنس کروا رہا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ عیاں نہیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہر وہ معاملہ کہ جس میں بہت ساری چیزیں خفیہ ہوں، واضح نہ ہوں،
اور کسی بھی مقام کے اوپر جو اس میں کسی بھی طرح کے فساد کا خدشہ ہو تو شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو انشورنس انہی معاملات میں سے ایک ہے، اس لیے جو علماء کرام کا فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ انشورنس سے اجتناب کیا جائے اور اس سے بچا جائے۔ بالکل۔ دوسری بات انہوں نے کہ بچہ جو ہے ان کا پوتا تھا وہ پڑھائی کے حوالے سے عدم دلچسپی کا شاید انہوں نے کہا۔ جی جی۔ تو پڑھائی کے حوالے سے ایک تو بات یہ ہے کہ پڑھائی کے ہو یا جس طرح کا بھی ہم کام کرنا چاہ رہے ہوں اس کے لیے اسی طرح کا ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ بچوں کو اگر ہم ماحول بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود بچے پڑھائی کی طرف توجہ نہیں کر رہے تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ہماری جہاں تک یہاں پر ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم شریعت کے مطابق آپ کی شرعی رہنمائی بھی کریں اور جو تجربات کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر سکیں وہ بھی کریں۔ بالکل۔ اس کے لیے جو گزارش ہے وہ یہ کہ بچے کے علم کے حوالے سے تعلیم کے اندر دلچسپی کے نہ ہونے کے حوالے سے جو بات ہے وہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک بچہ ہمارا اٹھتا بیٹھتا کس کے ساتھ ہے، ہماری توجہ بچوں کی طرف ہے یا نہیں ہے، تو یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے بچے کی پڑھائی میں دلچسپی ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے۔ تو بچے کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز اس کے اوپر والدین اور سرپرستوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ توجہ رکھیں اور تاکہ بچوں کا رزلٹ بھی اخلاقی رزلٹ ہو یا تعلیمی رزلٹ ہو وہ بہتر ہو سکے۔ بہرحال اس کے حوالے سے ہم ایک وظیفہ تجویز کریں گے اس بہن کے لیے کہ وہ اپنے پوتے کے لیے اس کو کریں۔ علم کے لیے بہت ساری جو قرآن کریم کے حوالے سے اگر ہم سب سے پہلے بات کریں کہ قرآن کریم کے اندر نبی محترم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے کتاب اور آخری کلام آخری نبی کو عطا فرمایا، اس میں ایک دعا ہے قُل رب زدنی علما۔ ایک تو یہ، دوسرا اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ میں سے ایک ہے یا عزیزو بھی ہے اور یا علیمو بھی ہے۔ تو ایک تو وہ دعا کہ رب زدنی علما، اس دعا کو بچہ کھلا پڑھے اور والدین اس کو پڑھ کے بچے کو جو ہے دم کرنا چاہیں یا اس کو پلانا چاہیں پانی کے ذریعے یا دودھ کے ذریعے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یا علیم علمنی بحق علمناہ من لدنا علما، اس کا بھی ورد کیا جا سکتا ہے جتنا ممکن ہو سکے والدین، اور اگر بچہ بڑا ہے تو وہ بچہ خود بھی اس کو پڑھے یا جتنے بھی ہمارے سننے والے دیکھنے والے ہیں یہ سب جو ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے یہ دونوں بلکہ تینوں وظائف جو ہیں یہ کرنا چاہیں تو کریں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے ان اسماء الحسنہ کی برکت سے، قرآن کریم کی برکت سے اللہ رب العزت ان بچوں کی ذہن کو جو ہے ان کی تعلیم کی طرف موڑے گا اور پڑھائی کے اندر تعلیم کے اندر انشاءاللہ العزیز بچے دلچسپی لیں گے۔ بہتر، جزاک اللہ خیر۔ جواب جو ہے وہ سن لیا ہوگا یقیناً۔ جو ہماری بہن تھی انہوں نے سوال کیے تھے، 2-3 چیزیں آپ نے ڈسکس کی تھیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس پر وضاحت دی گئی ہے، رہنمائی بھی کی گئی ہے، اور جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ تجربہ بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ وظائف ہوتے ہیں وہ بھی ان پر بھی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے، تو 2-3 چیزیں مل کر جو ہے وہ اب آپ کو بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی جو ہے وہ ہو سکے۔ تو آپ یہ وظائف بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بقیہ معاملات بھی، اور یقیناً اس کے ساتھ ساتھ پابندی صوم و صلات یعنی قرآن کریم کی تلاوت بھی اور نماز کی پابندی بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اگر مشکلات میں ہوں، مسائل کا شکار ہوں تو جا کر ہمیں جو ہے وہ بارگاہ الہی میں بھی جھکنا یاد آتا ہے، تو یہ ایک بڑا عجیب سا عمل ہوتا ہے انسان کا۔ یعنی دنیا دار کے ساتھ اگر یہ بندہ عمل کرتا ہے تو یقین جانے کہ انسان کو تب بھی جو ہے وہ بڑی شرم محسوس ہوتی ہے، بڑی حیا آتی ہے کہ کسی کام کے عوض میں ہم اگر کسی کو یاد کرتے ہیں یا کسی جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک والے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں، تو یہ معاملہ دنیا دار کے ساتھ بھی ہو تو انسان بڑا سوچ سمجھ کر یہ معاملہ کرتا ہے، لیکن یہ تو پھر کائنات کا مالک ہے اور وہ رب ہے جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا اظہار بھی ہے اور ہمیں بھی اظہار کرنے کا موقع بارہا میسر آتا ہے۔ بالخصوص جو دن میں 5 مرتبہ ہمیں اظہار محبت کرنے کا ایک موقع جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور اس انداز میں کھڑے ہوں، اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم پر اپنا کرم، اپنا فضل اور اپنا رحم فرمائے۔ تمام دیکھنے والوں کے لیے انشاءاللہ ہم دعا گو بھی ہیں ساتھ ساتھ، اور دیگر چونکہ بہت سے سوالات ہم تک واٹس ایپ پر بھی پہنچے ہوتے ہیں، لوگوں کی طرف سے پیغامات، لوگوں کے میسیجز اور بہت سے
पर्सनली तौर पर भी लोग सवालात पूछ रहे होते हैं, लेकिन हम वक्त का जो है वो साथ साथ देखते हुए कुछ चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, सवालात हम कोशिश कर रहे होते हैं उसमें जो है वो साथ में शामिल किए जाएं। तो ये चूँकि अभी वो हमारी बहन ने जो सवाल किया सूद के हवाले से ही, तो एक भाई साहब ने मैसेज कर रखा है व्हाट्सएप पर ही, वो यही जानना चाह रहे हैं कि ये जो बैंकिंग में भी सूद के मामलात हमें देखने में जो आते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो फिर उन चीज़ों से किस तरह बचा जा सकता है, क्योंकि आजकल तो बहुत सी चीज़ें डिजिटल हैं और बैंकिंग के अलावा तो गुजारा नहीं लोगों का होता है, तो उसके लिए भी कोई तरीक़ा ऐसा है कि जिससे इंसान बचा जाए? जी, उसके लिए साफ ज़ाहिर है हम एक ऐसे मुल्क के अंदर हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया है अल्लाह के फजल करम से, इसमें हर चीज़ का मुतबादिल बाहर सूरत मौजूद है। बिल्कुल। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इंसानों को किसी भी हवाले से इंसान मजबूर महाज नहीं है। और कोई इंसान ये कहे कि जनाब मैं तो मजबूर हूँ, इस मजबूरी की वजह से ये गलत काम मुझसे हो रहा है, तो ये उसका उज़्र कोई काबिल कबूल नहीं है। तो इसी तरह हमारे जो है आपने सूद के हवाले से बात की, सूद एक साज़र ऐसा अमल है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस मुबारका के अंदर इसकी ममानियत फरमाई है। तो इससे बचना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसके गुनाहों में से एक गुनाह ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जो सूद लेता है, देता है, लिखता है या उसकी रहनुमाई करता है, बताता है, इशारा करता है, किसी के इस पे मुआवनत करता है, सब के लिए वईदें नाज़िल फरमाई हैं। और इसके साथ अल्लाह ताला का ये भी ऐलान के ऐलान जंग है। तो अल्लाह के साथ ऐलान जंग करके कौन जो है दुनिया में या आखिरत में फलाह पा सकता है। तो इस हवाले से हमें चाहिए कि हम अपने तमाम तर मामलात, और आज हम जिन परेशानियों का शिकार हैं, मैं समझता हूँ कि उसकी वजूहात में से अहम तरीन वजह हम खुद हैं। बिल्कुल। कि हम ये उसको देखते नहीं हैं कि हम जिस मामले के अंदर मुब्तला हैं या जो काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उसमें हमारा दीन क्या कहता है, अल्लाह रसूल क्या कहते हैं, क्या अल्लाह रसूल की मंशा के मुताबिक वो है, बिल्कुल ठीक, क्या ये काम हमारे लिए मुनासिब है या ना मुनासिब है। तो इसलिए हमें चाहिए कि एज ए मुस्लिम बेहतर हम जो है वो इन तमाम तर मामलात को अल्लाह की रज़ा और नाराज़गी को मलूज़ रख के करें। बहुत शुक्रिया। मज़ीद गुफ्तगू को साथ साथ आगे बढ़ाते हैं। जी, कॉलर हैं, प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, चलिए लाइन उनकी ड्रॉप हो गई जी, दोबारा से कॉल मिल जाएगी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर उनसे बात कर लेंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि होती हैं, बड़ी अच्छी बात है कि भाई साहब ने जो सवाल किया, यानी बहुत फ़ौरन से उन्होंने ये सवाल किया, यानी मौजू को देखते हुए, सुनते हुए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इन चीज़ों का ख्याल जो है वो करना चाहिए। बाज़ ऐसे मामलात हैं कि इंसान की ज़िंदगी में किसी मसले का लोगों को मालूम नहीं है ना, इल्म नहीं है, तो वो तब तक तो चलें, मतलब हमें शरीयत भी इस हवाले से जो है वो हमें दरगुजर किया जाता है मामलात में। लेकिन जब आपको मालूम हो जाए, जब आपको पता चल जाए और फिर भी आप उस पर अमल ना करें, उस पर मुकम्मल ना पूरा उतरें, तो फिर गुनहगार भी हैं अल्लाह की बारगाह में, और नापसंदीदा अमल भी जो है वो इस तरह होता है। तो बहरहाल कोशिश ये की जाए कि आजकल के दौर में रिज़्क़ हलाल जो है वो कमाने का जो तरीक़ा है, जो हमें परवरदिगार आलम की तरफ से एक शऊर के तरीके से इंसान के दिमाग में डाला जाता है। बहुत से ऐसे मामलात हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे होते हैं कि साथ साथ उन चीज़ों पर बात की जाए जो माशरे में वक्त की ज़रूरत हैं। तो ये भी ख़ास तौर पर आजकल के दौर में, चूँकि ऐसा एक नफ्सा नफसी का आलम है कि रोटी के लिए हमने देखा है लोगों को, यानी हलाल और जो है वो हराम का फ़र्क जो है वो लोग बिल्कुल जो है वो भूल चुके हैं। तो इसमें इस कदर लोग जो है वो आगे जा चुके हैं कि ये अंदाज़ा भी लोगों को नहीं होता है। अगर हम इस पर एक मुकम्मल गुफ्तगू करें, एक मुकम्मल प्रोग्राम करें, तो यकीनन प्रोग्राम का वक्त कम हो सकता है। इतने मौजू इससे रिलेटेड जो है वो हमें नज़र आते हैं। तो बहरहाल हम साथ साथ बात कर रहे होते हैं, इंशाल्लाह गाय बगाए रहनुमाई होती रहती है। नेक्स्ट कॉलर है, उनको हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखेंगे कौन कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ जी। तो पिछली जुमरात को मैंने वो किया था, अलहम करा क्या था, मौलवी साहब ने बताया था। अच्छा तो मैंने पढ़ा है खजूर पे पढ़ के खिलाना। एक खजूर रोजाना खिला रही है छोटे बेटे को, बकास को। ठीक है। मोहम्मद आसफ जो है उसको मैं कुछ नहीं खिला सकती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, उसको क्या पढ़ूँ जो लड़ाई झगड़े आपस में ना करे।
بہت پریشان وہ مسئلہ کیا تھا؟ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں آپس میں؟ لڑائی جھگڑا دونوں کرتے تھے، تو مجھے بتایا گیا تھا کہ کھجور پہ پڑھ کے نا 21 دن کھلانا ہے، صبح علم کرا گیا تھا۔ تو آپ جو مجھے یہ بتائیں کہ محمد آصف کو تو میں کچھ بھی نہیں کھلا سکتی، اس کے لیے کیا کروں؟ اچھا، تاکہ فساد وہ نہ کرے، اس بچے کو کھلا نہیں سکتے؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، ہم بتاتے ہیں، جواب دیتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھتے رہیے۔ جو ہے وہ لاسٹ ویکینڈ میں چونکہ میں تھا نہیں اور مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کس نے رہنمائی کی ہے، کون سی شخصیت تھی، کون سے ہمارے مہمان تھے۔ تو بہرحال آپ نے سوال دوبارہ کیا ہے، کال آپ نے دوبارہ کی ہے، تو وہ جو انہوں نے بتایا تھا وہ تو آپ نے کر لیا بقول آپ کے کہ اس میں جو ہے وہ مطلب مناسب طریقہ آپ کو نظر نہیں آیا۔ تو بچے آپس میں لڑتے ہیں اور اس میں پیار محبت اتفاق کے لیے یعنی آپ جاننا چاہ رہی ہیں اور وہ خوشحال رہیں، اس کے لیے آپ نے سوال کیا ہے، تو ہم گزارش کریں گے سب آپ نے۔ جی، اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے، ایک تو ان کے لیے جیسے پہلے بھی آپ کو گزارش کی جاتی رہی ہے کہ ہر عمل کے ساتھ نماز ضروری ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض ہیں ان کو جو ہے وہ ہر صورت اس کو عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑا، یہ بہت سارے خاندان، بہت ساری فیملیز اس کا شکار ہیں، بہت ساری اس کی وجوہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، فیملیز کے اندر اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ بارکاف جہاں تک ان آصف بھائی کا مسئلہ ہے کہ والدین جو ہیں پریشان ہیں کہ آپس میں بچے لڑتے ہیں، گھروں میں سکون نہیں ہے، تو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ہدایت اور فرمانبرداری عطا فرمائے، ان کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کے مطابق چلتے ہوئے والدین کی خدمت کی بھی اور آپس میں حسن سلوک کے ساتھ رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بارکاف ان کے لیے جو وظیفہ ہم تجویز کریں گے وہ یہ کہ جیسے ماں جی نے کہا کہ ان کو کھلانا ممکن نہیں ہے، پلانا ممکن نہیں ہے، اگر تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ ایسا کیجئے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک جگہ پر کوئی ایک ٹائم مخصوص کر کے 313 بار اہدنا الصراط المستقیم اس کی تسبیح کیجئے اور اول آخر درود پاک پڑھیے، اور یہ تسبیح کرنے کے بعد اس بچے کا، آصف کا تصور کر کے اس کے لیے دعا مانگیے۔ اس آیت مبارکہ کے پڑھنے کے بعد 313 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں، اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ یہ بھائی آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے اور گھر میں اتفاق اور اتحاد انشاءاللہ والعزیز آ جائے گا۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ دیکھیں گے جی ہم جو ہے وہ کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت میرا ایک سوال یہ ہے کہ ابھی میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں نا، جس میں آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ سود کے معاملے میں جو ہے کافی سخت وعید ہے۔ جی جی۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے کچھ پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں اپنے سسٹر کے پاس اور میں نے ان کو یہ بولا ہوا ہے کہ میں آپ کے لاس اینڈ پروفٹ میں دونوں کا شریک ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو نقصان بھی ہوتا تب بھی میں حصے دار ہوں، اگر پروفٹ ہوتا تب بھی، تو وہ مجھے اس میں پروفٹ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ وہ آپ کو پروفٹ دیتے ہیں؟ ہاں جی، وہ پروفٹ مجھے دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو ابھی تک کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن میں نے ان کو بولا ہوا ہے کہ آپ اگر کوئی لاس ہو تو میں اس میں ذمہ دار ہوں، میں بھی حصے دار ہوں، اگر لاس ہوتا ہے تو، پروفٹ ہوتا ہے تب بھی میں ذمہ دار ہوں۔ بہتر، ٹھیک، تو سود کے ذمہ میں تو نہیں آئے گا؟ چلے بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ سوال آپ نے کیا اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا، آپ نے پوچھا، یعنی جس طرح ہم نے آغاز میں بھی دیکھا، جس طرح ہماری جو پہلی بہن تھی جنہوں نے سوال کیا جہاں سے آغاز ہوا، تو یہ سن کر ابھی بھی مزید خوشی ہو رہی ہے کہ لوگوں کو احساس بھی اس چیز کا ہے، یعنی یہ دل میں دماغ میں سوال ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے شریعت کے تمام جو ہے وہ معاملات کو دیکھتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھیں۔ تو بہرحال سوال سن لیا مفتی صاحب نے بھی، آپ رہنمائی ان کی فرما دیجیے۔ جی، بہت اچھا لگا، جیسے سلطان صاحب کو اچھا لگا ویسے مجھے بھی اچھا لگا، اور اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ خیر خواہی کی طرف بلایا جائے، بہتری اور خیر اور بھلائی کی طرف بلایا جائے۔ بارکیف جو بھائی نے سوال کیا، اس حوالے سے تھوڑی وضاحت کی مزید ضرورت ہے، اس کی سوال میں خود بنا کے اس کو پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہر شراکت جو ہے وہ منع نہیں ہے اور ہر شراکت جو ہے وہ جائز بھی نہیں ہے۔ اب ان کی شراکت انہوں نے بتایا شاید ان کی سسٹر کے ساتھ ہے، بہن کے ساتھ ہے۔ بہن صاحبہ جو ہیں ان کی جو کام کر رہی ہیں، آیا وہ کام کیسا ہے، وہ کام کیا ہے؟
وہ کام اگر جائز ہے، درست چیز ہے، کاروبار وہ جائز انداز میں اور جائز چیز کا وہ کاروبار کر رہے ہیں تو ان کی شراکت ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر یہ کہ انہوں نے پیمنٹ کی اور انہوں نے محنت کی، اس کے اوپر انہوں نے پرسنٹیج رکھ لی اور ان کو بھی پتہ ہے بھی میرا پیسہ استعمال کہاں ہو رہا ہے، جائز کاموں میں ہو رہا ہے، تو ان کی شراکت جائز ہے، درست ہے، منع نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ صرف آپ نے یہ شرط لگا دی کہ میں آپ کے ساتھ شریک ہوں چاہے نفع ہو یا نقصان ہو، خدا نہ خواستہ وہ کام اگر درست نہیں ہے تو جہاں پر وہ گناہگار ہوں گے وہاں پر آپ بھی گناہگار ہوں گے۔ اس لیے آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ آپ کے پیسے کے ساتھ، آپ کا پیسہ جس بھی پیسے کے ساتھ مل کے آگے جو ہے بزنس ہو رہا ہے تو وہ جائز ہے، تو یہ آپ کا حصہ ملانا اور اس میں شراکت داری جائز ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر یہ بالکل منع نہیں ہے کہ آپ شراکت داری، یہ شراکت کرنا جائز ہے جیسے میں نے گزارش کیا، اور وہ پرسنٹیج رکھنا یہ بھی جائز ہے کہ ہم منافع کے اندر بھی میرا بالفرض 10 لاکھ روپے کسی بزنس کے اندر لگائے گئے اور اس میں 8 لاکھ آپ کی سسٹر کے ہیں، 2 لاکھ آپ کے ہیں، اس میں بھی صاف طور وہ معین ہو جاتا ہے کہ بھی اس میں جتنا نفع آئے گا پیسے کے مطابق ہی وہ تقسیم ہوگا۔ تو یہ شراکت، بنیادی جو آپ کا سوال تھا کہ شراکت داری کرنا کہ آپ نے پیسے دے دیے، نفع نقصان میں آپ شریک ہیں، تو یہ جائز ہے اس صورت میں جب وہ کام جو بنیادی طور پر کیا جا رہا ہے وہ بھی جائز ہو، تو یہ آپ کا عمل جو ہے وہ جائز ہوگا، یہ ناجائز نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، جواب سن لیا آپ نے محترم۔ اور 2-3 چیزیں ہیں چونکہ ظاہر ہے اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور ایسے بہت سے جو ہے وہ لوگوں کے معاملات ہیں کہ وہ کاروبار میں انویسٹ کر رہے ہیں، مطلب انہوں نے انویسٹ کر رکھا ہے کسی بزنس میں، کسی دوست کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ اور کسی جاننے والے کے ساتھ، لیکن ان کو اس چیز کا معلوم نہیں ہے کہ وہ کاروبار کیا کر رہے ہیں، مطلب ان کا جو دوست ہے وہ کیا کر رہے ہیں کام، وہ اس کے بس ان کو پروفٹ تو دے رہا ہے لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کام کیا کر رہا ہے، وہ مطلب حلال ہے یا پھر خدا نخواستہ حرام کی طرف ان کا جو ہے وہ معاملہ جا رہا ہے۔ تو اس چیز کی بھی وضاحت کرنا اور وضاحت لینا یہ آپ کا رائٹ ہے، اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس میں پراپر طریقے سے کسی بھی کاروباری معاملے میں، تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور خاص طور پر چونکہ کچھ رشتے ایسے جو ہے وہ بڑے نازک ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو بہن ہو، بھائی ہو یا پھر گھر کا کوئی اور ایسا خونی رشتہ ہو، ایسا کوئی، تو اس کے ساتھ کاروبار کرنا اور خاص طور پر لین دین کے معاملات میں بعض اوقات ایسے جو ہے وہ مسائل ہو جاتے ہیں کہ جن سے پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال کرتے ہوئے پھر آپ شریعت کے پہلو میں تمام چیزوں کو دیکھیں تو بہت اچھی بات ہے کہ اس پر جو ہے وہ ساتھ ساتھ عمل کیا جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی آج کا ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، جو احباب یہ نیت رکھتے ہیں یا اس طرح کا کام کر رہے ہیں کاروباری معاملات میں یا پھر اور کوئی بھی لوگوں کے ساتھ جو مسائل ہیں، تو وہ ضرور ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطہ بھی کریں، یعنی اپنا سوال ہمارے ساتھ شیئر کریں، اپنے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی اور ہمیں بتائیں، تاکہ جہاں پر آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے وہاں پر ہم اپنے علماء سے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں رہنمائی حاصل کر سکیں۔ نیکسٹ دیکھیں گے ہم کالر اور ان سے اب بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری پنجابی دی گل سمجھ آندی پئی ہے جی؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ گزارش ہے جی، میں جڑا میری عمر تک کافی ساری ہے تے باقی ہے بجڑے میرے کول پچھلیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نہ تے وچ کوئی جی غلطیاں ہوئیاں ایہو جے گناہ ہوئے جے دے وچ بڑا پچھتاوا ہوندا ہے، تساں قرآن و حدیث دے مطابق میری رہنمائی کرو تے بہرحال میرا کچھ ایہو جے عمل ہوے اس طرح دا من کو وظیفہ دسو جے دے وچ میرا آون والا وقت بچی ونجا تے انہاں گناہاں دی تلافی ہو ونجے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلیں رہنمائی کریں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ہمارے محترم بھائی صاحب نے سوال کیا اور وہ عمر کے اس حصے میں، یعنی آپ نے یہ جو سوال کیا اب بقول آپ کے کہ جو زندگی گزر گئی، جو ہو گیا اور جو آگے آنے والی زندگی ہے یا جو باقی ہے، اللہ کریم آپ کو صحت دے، سلامتی والی زندگی عطا کرے، اور اس چیز کی بھی خواہش کرنا، یعنی زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر انسان کو یہ خیال آ جائے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے اور اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر لے، تو یقیناً یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے، رہنمائی انشاءاللہ یقیناً۔ جی اچھا لگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے، ہم انسان ہیں، یہ ذہن میں رکھیے ہمارے سارے سننے دیکھنے والے، یہ ذہن میں رکھیں ہم انسان ہیں، اور انسان
جو ہے وہ ایک مادہ اس کا یہ بھی بتایا کہ یہ نسیان سے ہے، بھول جانے سے، غلطی کر لینے سے۔ اس کائنات کے اندر انسانوں میں جو معصوم اور محفوظ ہیں، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہیں، اور محفوظ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس سے کوئی گناہ ہو نہ سکے، محفوظ اسے کہتے ہیں کہ جس سے گناہ ہو سکتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے، یا کوئی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے انبیاء، اللہ کے محبوب کے صحابہ اور اہل بیت جو ہیں، یہ معصوم اور محفوظ کی میں نے مختصر وضاحت کر دی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں مسلمانوں میں، وہ نہ تو معصوم ہیں نہ ہی محفوظ ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، لیکن اس غلطی کے لیے اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمارے اوپر جتنے کرم فرمائے ہیں وہ لامحدود ہیں۔ ان کرموں کے سے، ان مہربانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، میرے اور آپ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، فرمایا کہ تمام بنی آدم جو ہے وہ گناہ کرنے والے ہیں، لیکن بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے تو وہ گناہ بار بار نہ کرتا رہے، وہ اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہو کے توبہ کر لے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ غلطیوں پر پچھتاوا ہے، تو یہ اللہ کا آپ کے اوپر فضل اور کرم ہے کہ اگر آپ کو پچھتاوا ہے تو، اور یہ ذہن میں رکھیے اللہ تعالیٰ توفیقات جو ہے وہ کسی بندے کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، یعنی بھلائی کی طرف بلانا چاہتا ہے تو اس کو نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور برائی کے جو راستے ہیں اس کے وہ مسدود کر دیتا ہے، کم ہو جاتے ہیں، بندہ گناہ کی طرف کم سے کم جو ہے یا جا نہیں پاتا یا اس کو موقع نہیں مل پاتا۔ تو آپ کو اس دور میں بھی، اس عمر کے حصے میں بھی اگر توفیق مل چکی ہے تو یہ آپ کو مبارک ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ گناہ جو ہم انسان کر چکا ہوتا ہے، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا گناہ گار ہوتا ہے، جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اور دوسرے گناہ وہ ہوتے ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ سے اگر یا کسی بھی ہمارے دیکھنے سننے والے سے ایسے گناہ سرزد ہوئے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایک تو اس پر توبہ کی شرط ہے کہ وہ توبہ کرے اور ان کی ادائیگی کی نیت کر لے اور ادا کرنا اس کو شروع کر دے۔ دوسرے وہ گناہ کے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر توبہ بھی بنتی ہے، توبہ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کے ہم گناہ گار ہیں ان سے معافی بھی بنتی ہے، اور معافی کے ساتھ ساتھ وہ حق ان کا اگر ہم نے کسی بھی حوالے سے تلف کیا ہوا ہے یا ہم نے کسی بھی حوالے سے اس کو تکلیف پہنچائی ہوئی ہے، اس سے معافی مانگنا بھی اور اس کا حق اس کو ادا کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھلے گناہوں پر پچھتاوا ہے، تو پچھتاوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، یہ اصل پچھتاوا اور یہ اصل توبہ ہوتی ہے۔ تو سچی توبہ یہی ہے کہ انسان گناہ جب کر لے تو گناہ کرنے کے بعد ایسا گناہوں سے نکل جائے، توبہ کر لے کہ دوبارہ گناہ کی لذت بھی اس کو یاد نہ رہے، یہ سچی توبہ ہوگی۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، ہم یہاں بریک لیں گے جی، اور بریک کے بعد واپس لوٹیں گے انشاءاللہ، یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے۔ آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ آپ لوگوں کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، آپ لوگوں کے سوالات جو ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے اس وقت میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہو سکیں، آپ لوگوں کے مسائل پروگرام میں ڈسکس کر سکیں۔ اور آج کے پروگرام میں چونکہ کالر ہی تھے جنہوں نے سوال کیا، اور اس کے بعد 2-3 سوالات اور بھی مزید اسی حوالے سے شامل ہو گئے پروگرام میں، تو بڑی اچھی بات ہے اور اچھا محسوس ہوا یہ دیکھ کر، یہ سن کر کہ لوگوں کو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس ہے کہ زندگی کے معاملات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں
حلال اور حرام کی جو ہے وہ جو تمیز کے کس انداز میں انسان کو کرنی ہے سیکھنی ہے. تو یہ بڑا خوبصورت عمل ہے جو ہمارا قرآن ہمیں بتاتا ہے, اور قرآن و سنت کی روشنی میں جب انسان ہوتا ہے تو بہت سے ایسے معاملات سے, بہت سی ایسی چیزوں سے انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے. تو آج کے پروگرام کا وقت ہمارا چونکہ بس اختتام کی جانب ہی ہے, اور آج جتنے بھی کالرز شامل ہوئے, سوالات لوگوں نے کیے, ان سب کے لیے انشاءاللہ بہت خاص طور پر ہم دعا گو ہیں, اور بالخصوص جو احباب ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں, جن احباب نے کہہ رکھا ہے اور ہم تک میسیجز آتے ہیں, پیغامات آتے ہیں, ان سب کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے, دیکھنے اور سننے والوں کے لیے انشاءاللہ ہم دعا گو رہیں گے. آخر میں مفتی صاحب قبلہ سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ دعا فرمائیے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے. ہماری آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام حی علی الفلاح میں ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو, ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے پروردگار, آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جتنے بھی احباب نے کالیں کی, رابطہ کیا اور مسائل جو ہے وہ پوچھے, تمام کے مسائل کو حل فرما. اپنی غیب سے ان کی مشکلات کو آسان فرما. بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما. بے نمازوں کے نماز کی توفیق عطا فرما. نافرمانوں کو والدین کا فرمانبردار بنا. اپنے محبوب کریم کی ساری امت کی خیر فرما. وطن عزیز کی خیر فرما. اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ اور مامون فرما. ہمارے تمام اداروں کو راہ مستقیم پر مزید چلنے کی توفیق عطا فرما. امت مسلمہ کی خیر فرما. مسلمان جہاں کہیں بھی ظلم کے شکنجے میں جکڑیں, تمام کو آزادی و خلاصی نصیب فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. امت مسلمہ کو متفق اور متحد فرما. اے اللہ, وطن عزیز کی تمام مشکلات کو آسان فرما. اس چینل کو, چینل کی پوری ٹیم کو, پوری انتظامیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں اور عزتیں, خیر اور بھلائیاں نصیب فرما. ہم سب کی زندگی اسلام پر, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.